Assalamu alaikum. We are back again with a new video with a very informative topic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द बर्थ ऑफ इसराइल। इसराइल का जन्म कैसे हुआ, कैसे यहूदी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जिन पर जुल्म सितम होता रहा, जिनको दुनिया में कोई भी कंट्री जगह नहीं देता था, जिनके साथ होलोकास्ट जैसा वाक़या हुआ, लेकिन वो कैसे एक दुनिया की सुपर पावर बनने के करीब हैं, उन्होंने कैसे दुनिया के तमाम इदारों को कंट्रोल किया और एक मज़लूम कौम, एक ज़ालिम कौम कैसे बनी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी हिस्ट्री से। जो यहूदी हैं, अगर इनका मज़हबी बैकग्राउंड देखें तो ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, हज़रत याकूब के बेटे यहूदा, उनकी नस्ल से हैं। और इनके नबी कौन थे? हज़रत इब्राहीम के दो बेटे थे, हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक। हज़रत इस्माईल से फर्दर कोई नबी नहीं था, आखिर हज़रत पाक सल्लम थे, उन पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हुआ। लेकिन जो हज़रत इसहाक थे, उनमें से एक नबियों की पूरी लड़ी चली है। जितने भी अंबिया इकराम आए, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद, हज़रत यूसुफ, ये तमाम अंबिया इकराम हज़रत इसहाक की नस्ल में से थे। तो वो एक सिलसिला था जहाँ से तमाम अंबिया चलते रहे। और यहूदियों के जो नबी थे वो हज़रत दाऊद थे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे और हज़रत मूसा। अब हिस्ट्री शुरू करते हैं कि यहूदियों की रिहाइश थी। जो यहूदी यहाँ पर आबाद थे वो थे इराक़, शाम और फ़लस्तीन के एरिया, मेजर एरिया फ़लस्तीन का, और इसके अलावा इराक़ और शाम भी। और हमेशा से ही इनके साथ जुल्म व सितम होता रहा, मुख्तलिफ़ बादशाह आते रहे, हज़ारों सालों से इनको यहाँ से निकाला जाता रहा। अभी ये नज़रिया पेश करते हैं ना फ़लस्तीन के मसले में कि हम यहाँ पर मौजूद थे, ये हमारा घर है, हमने इसे आबाद किया, हमें यहाँ से निकाला गया, तो यहाँ पर वापस आना भी हमारा हक़ है। तो उसकी हिस्ट्री क्या है कि हज़ारों सालों से जब भी ये अपने फ़लस्तीन को आबाद करते तो कोई ना कोई ऐसा ज़ालिम बादशाह आता, किसी का मुल्क तागूत और इस तरह के बादशाह आते रहे, तो इनको यहाँ से निकालते रहे। फिर जब यहाँ पर बेबीलोनियन एम्पायर आई सन 600 बिफोर क्राइस्ट में, आज से 2800 साल पहले, तो उन्होंने इनको यहाँ से निकाला। फास्ट फॉरवर्ड, फिर जब हुकूमत आती है एडी में, जब हम आते हैं 600 में, पर्शियन एम्पायर यहाँ पे कब्ज़ा करती है और यहाँ से इनको निकालती है। होता क्या है, हर 200-500 साल बाद ये इनको शहर से निकाला जाता है, आस्ता आस्ता से फिर दोबारा ये फ़लस्तीन में इकट्ठे होते हैं। फिर कोई ऐसा बादशाह आता है, इन पर हमला करता है और इनको यहाँ से निकाल देता है। हज़रत उमर के दौर में मुसलमानों ने फ़तह किया बैतुल मुक़द्दस को, तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी में लोग मौजूद थे वो ईसाई मौजूद थे बैतुल मुक़द्दस में, क्योंकि यहूदियों को तो यहाँ से निकाला जा चुका था। तो हज़रत उमर के पास यहूदी आए, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि आप हमें यहाँ पर रहने की इजाज़त दें। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ कि ये जो बैतुल मुक़द्दस सिटी है, जिसको आजकल ईस्ट जेरूशलम कहा जाता है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आपको पता है इस्लाम में मस्जिद अक्सा का बार बार जिक्र है। तो मस्जिद अक्सा कहाँ पर मौजूद है? जहाँ से पाक सल्लम मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए, वो मौजूद है बैतुल मुक़द्दस में। तो मुसलमानों के लिए एक मुबारक मुकाम हो गया। ईसाइयों के जो नबी थे हज़रत ईसा, उनकी पैदाइश बैतुल लहम में हुई है और वो भी बैतुल मुक़द्दस में मौजूद है। तो ईसाइयों के लिए भी ये उनके नबी की पैदाइश की जगह है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो गई। इसी तरह यहूदियों के जितने भी नबी थे, और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो उनके नबी थे, उन्होंने हैकल सुलेमानी, एक मकबरा तामीर कराया था और ताबूत सकीना उसके अंदर रखा था, तो वो भी यहीं पर मौजूद है। तो हैकल सुलेमानी जिसको कहते हैं, वो भी यहीं पर मौजूद है। तो यहूदियों के लिए भी एक इम्पोर्टेंट मकाम हो गया। तो हमेशा से जितने भी तीनों मज़ाहिब थे, उनके जो लीडर्स थे, उनके जो जंगजू थे, उनकी ये कोशिश रही है कि किसी तरह से इस मुकाम को हम अपने पास रख सकें। अब मैं बात कर रहा था हज़रत उमर के दौर की, कि यहूदियों ने हज़रत उमर से रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ पर रहने की इजाज़त दी जाए, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुआहदा किया ईसाइयों के साथ कि यहाँ पर वो यहूदी आएंगे, सही इबादत करेंगे, लेकिन उनको यहाँ पर रहने की जगह नहीं दी जाएगी। अब यही मुआहदा फिर चलता है आगे सल्तनत उस्मानिया तक भी। सल्तनत उस्मानिया 1517 में सल्तनत उस्मानिया ने इस एरिया को फ़तह किया ईसाइयों से,
اور پھر وہ ان کا یہاں پر کنٹرول رہا، تو تب بھی ان کو یہودیوں نے بہت زیادہ آفرز کی کہ ہمیں یہاں پر رہنے کی اجازت دی جائے، مستقل آبادی کی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت عمر کا معاہدہ ہو چکا ہے، ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ 1099 میں پہلی صلیبی جنگ ہوتی ہے، تو صلیبی جنگ کے نتیجے میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے، عیسائیوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے عیسائی پھر دوبارہ سے یہودیوں کو یہاں سے جو تھوڑے بہت موجود بھی ہوتے ہیں ان کو یہاں سے نکال دیتے ہیں۔ اب عیسائیوں کا اور یہودیوں کا جھگڑا کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تبھی آپ پورے اس کانٹیکس کو، جب ہم ورلڈ وار 1 2 پہ آئیں گے تو اس کو سمجھ پائیں گے۔ ان کا جھگڑا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، صلیب پہ چڑھایا گیا، ایگزیکیوٹ کیا گیا بقول ان کے، اور وہ ایگزیکیوٹ کرنے والا کون تھا؟ جو گورنر تھا وہ یہودی تھا۔ اسی وجہ سے ہمیشہ سے عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان میں ایک جنگ موجود ہے، ایک ان کے درمیان جو نفرت ہے وہ موجود ہے۔ اب میں آگے آؤں گا تو بتاؤں گا کہ کیسے اس نفرت کو پھر میٹیریلائز کیا گیا اور کیسے اب عیسائی پوری دنیا میں یہودیوں کے دم بھرتے ہیں۔ اب فاسٹ فارورڈ، جب نیپولین کا دور آیا تو جتنے بھی دنیا میں یہودی تھے، میں 1800 کی بات کر، ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا، اب وہ دنیا کی مختلف ممالک میں تھے، مسلمان ممالک میں بھی تھے، یورپ میں بھی تھے، امریکہ میں بھی تھے، اور ہر جگہ پر ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا تھا، ہر کوئی ان کو ڈیگریڈ کرتا تھا، کہیں پر ان کا ہر ملک سے ان کو نکالا جاتا تھا۔ آسٹرو ہنگیرین امپائر جو تھی آسٹریا کی، وہاں سے ان کو نکالا گیا، جس ملک میں جاتے تھے وہاں سے ان کو نکالا جاتا تھا۔ تو ان کے اندر یہ ایک احساس پیدا ہوا کہ یار یہ کیا بات ہے، دنیا کا کوئی ملک ہمیں قبول نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنا کوئی ملک نہیں ہے، تو ہمارا اپنا ایک ملک ہونا چاہیے۔ تو ان کا اپنا ملک کون سا ہو سکتا ہے؟ ان کا اپنا ملک جو ان کے ہزاروں سال سے باپ دادا کا ملک تھا، فلسطین، بیت المقدس، یہ ان کا ملک تھا۔ تو وہ انہوں نے ایک پوری کوشش شروع کر دی، ایک تحریک شروع کی گئی جس کا نام تھا زائونزم۔ یہ میں بات کروں 1850 آنورڈ، اس کے بعد سے ان کے اندر ایک تحریک شروع ہوئی، رائٹنگز میں انہوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں کوئی ایسا ملک چاہیے، ایسا جو ہمارا اپنا ہو، جو ہمارا گھر ہو۔ ہم پوری دنیا میں موجود ہیں لیکن کوئی بھی ہمیں اپنا کہنے کو تیار نہیں، تو ہمارے پاس اپنا ایک گھر ہونا چاہیے۔ اب جو بندہ اس کو سٹارٹ کرتا ہے، تھیوڈور ہرزل، وہ ایک بک پبلش کرتا ہے جس میں وہ لکھتا ہے کہ ہمارا اس طرح ایک گھر ہونا چاہیے، اپنی زمین ہونی چاہیے، اور وہ پوری دنیا کے یہودیوں کو ایک دعوت دیتا ہے کہ آپ تمام کیا کریں، جہاں کہیں بھی ہیں آپ ہجرت کریں فلسطین کی طرف۔ اب یہ وہ دور ہے جو فلسطین کا ایریا ہے، یہ سلطنت عثمانیہ کے انڈر ہے، شام، عراق، تمام ایریا اوٹومن امپائر ہے اس کے انڈر ہے۔ وہ انہیں ترغیب دیتا ہے کہ آپ سب کیا کریں، آہستہ آہستہ سے ہجرت کریں اور اپنی تعداد کو بڑھائیں تاکہ ہم اس گھر کو کلیم کر سکیں۔ اور اب پھر ایک بڑا موڑ آتا ہے۔ بڑا موڑ کیا آتا ہے کہ جب جنگ عظیم اول لگتی ہے، جنگ عظیم اول میں سلطنت عثمانیہ ٹوٹ جاتی ہے۔ جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس سلطنت کا قبضہ کون کر لیتا ہے؟ ایک معاہدہ ہوتا ہے اسکائز پکٹ۔ جب 1916 میں جب سلطنت عثمانیہ کمزور ہو جاتی ہے تو ایک معاہدہ ہوتا ہے اسکائز پکٹ۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب فاتح قومیں فرانس، اچھا سلطنت، اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کانٹیکس ورلڈ وار 1 کا۔ ورلڈ وار 1 میں ایک طرف جرمنی، جاپان، اوٹومن امپائر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کنٹریز رشیا، فرانس اور یہ تمام برطانیہ، امریکہ، یہ کنٹریز ایک طرف ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کنٹریز ہیں یہ جب ون کرتے ہیں تو ظاہر ہے اوٹومن امپائر ہار جاتی ہے۔ جب ہار جاتی ہے تو اتنا بڑا جو اس کا ایریا ہوتا ہے اس کے ٹکڑے کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور ٹکڑے کیسے کیے جاتے ہیں کہ یہ جو ایریا ہے، جو فلسطین کا، شام، عراق کا ایریا، یہ برطانیہ کے انڈر آ جاتا ہے، کچھ فرانس کو مل جاتا ہے اور ایریاز۔ تو برطانیہ کے انڈر ایک یہودی لابی موجود ہوتی ہے، یہاں سے یہودی ایکٹیو ہوتے ہیں کہ اب ہماری یہاں پر حکومت آ چکی ہے یا عیسائیوں کی آ چکی ہے، تو ان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ کچھ لیٹرز کا ٹرانسفر ہوتا ہے اور ایک ڈکلریشن ہوتا ہے جسے کہتے ہیں بالفور ڈکلریشن۔ اب بالفور ڈکلریشن میں یہاں پر جو برطانیہ کے ہیں، جو انگریز ہیں، وہ ٹرک کھیلتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ کیا ٹرک کھیلا جاتا ہے؟
جو عرب کنٹریز جتنے بھی ہیں، خاص طور پہ وہاں پر جو سعودی عرب کے جو عرب لوگ تھے، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پر حکومت کر رہے ہیں ٹرک، کیونکہ اوٹومن امپائر تو ترکی کے لوگوں کی تھی، ترک لوگ تھے جو پورے ایریاز کو کنٹرول کر رہے تھے، سعودی عرب، عراق، یہ سارا ایک ہی ملک تھا اور یہ ٹرک کے انڈر تھا۔ تو انہوں نے انہیں کہا کہ آپ نبی آپ میں سے تھے، آپ اصل لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، اور آپ پر حکومت ٹرک کر رہے ہیں، تو آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم یہ ان علاقوں کو ان سے ترکیوں سے آزاد کروائیں گے سلطنت عثمانیہ سے، اور آپ کو یہ تمام علاقے دیں گے۔ دوسری طرف وہ خفیہ طور پر لیٹر لکھتے ہیں یہودیوں کو کہ آپ ہمیں فائنانشلی مدد کریں، کیونکہ بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں فائنانشلی یہودی، اور دوسرا کیونکہ امریکہ میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی لابی موجود تھی، اور یہ جو برطانیہ والے چاہتے تھے کہ امریکہ بھی جنگ میں انوالو ہو۔ یاد رکھیں جو امریکہ تھا جنگ عظیم اول میں خود پہلے انوالو نہیں تھا، اس کو انوالو کرایا گیا۔ جب یہودیوں کو انہوں نے لالچ دی تو یہودیوں نے پھر امریکہ میں ایک پوری تحریک چلائی کہ برطانیہ کی مدد کی جائے، اور پھر انہوں نے ایک لیٹر لکھی گیا اور ڈکلریشن ہوا کہ آپ کو یہاں پر فلسطین میں گھر دیا جائے گا، یہاں پر آپ کو ملک بنا کے دیا جائے گا، یہودیوں سے کہا گیا۔ تو یہودی پوری دنیا سے آئے، آہستہ آہستہ سے انہوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ پھر ایک ٹائم ایسا آیا 1930s میں کہ فلسطینی اور ان کی جب تعداد بڑھنے لگی یہودیوں کی، تو فلسطینی اور ان کے درمیان ایک جنگ کا سما ہو گیا۔ تو کچھ ٹائم کے لیے جو برٹشر تھے جو یہاں پر حکومت کر رہے تھے، انہوں نے ان کو روک دیا، ان کو مزید آنے سے منع کر دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ حالات چلتے رہے، برٹش ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی۔ اب اصل جو ظلم یہودیوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ ورلڈ وار 2 میں ہوتا ہے، اور کہاں پر ہوتا ہے؟ جرمنی میں۔ اب جرمنی میں عیسائی موجود ہیں۔ جب ہٹلر آتا ہے اقتدار میں تو ہٹلر جتنے بھی یہودی وہاں پر موجود تھے، کہتے ہیں کہ 60 لاکھ یہودیوں کو اس نے گیس کے چیمبروں میں اور سانس بند کر کے مار دیا۔ اس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے، دنیا کا بہت بڑا قتل عام اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کے جو یہودی تھے ان کے اندر یہ احساس جو پہلے بھی موجود تھا بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا کہ اب تو ہمارا کوئی پاسا نہیں ہے، اب تو ہمیں مارا جا رہا ہے، اب تو ہماری ایتھنک کلینزنگ کی جا رہی ہے۔ تو پوری دنیا سے جو یہودی تھے وہ فلسطین کی طرف، جو پہلے اس پہ بلیو نہیں بھی کرتے تھے، وہ آنا شروع ہو گئے کہ اب ہمیں اپنا گھر ضرور چاہیے۔ تو 1947 تک جتنے بھی یہودی ہیں انہوں نے ہجرت کرنا اور فلسطین میں جانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ فلسطین پہ حکومت انگریزوں کی تھی۔ اب 1947 میں آپ کو پتہ ہے ورلڈ وار 2 کے بعد جو برٹش گورنمنٹ تھی، برٹش کنگڈم تھی، وہ ختم ہونا شروع ہو گئی، تو انہوں نے اس علاقے کو آزاد کر دیا اور انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے انڈر دے دیا۔ یونائٹڈ نیشن نے یہ وعدہ کیا کہ ہم کیا کریں گے، ہم یہاں پر 2 کنٹریز بنائیں گے، مسلمانوں کا علیحدہ ہوگا فلسطینیوں کا حصہ، اور یہاں پر جو یہودی ہیں ان کا اپنا حصہ ہوگا۔ اب یونائٹڈ نیشن نے یہ کہا، لیکن جب یہاں پر آئے بہت زیادہ تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کر کے یہودی پہنچے، تو یہاں پر عرب اور ان کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، اور 1948 تک یہ جنگ جاری رہی۔ مارچ 1948 میں انہوں نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا اور ایک نیا اسٹیٹ بنا دی۔ اب 1948 کے بعد سے معاملات چلتے رہے اور ان کے درمیان چپکلش بھی چلتی رہی۔ 1967 آ گیا، جس میں ایک بہت عجیب کام ہوا کہ 4 کنٹریز، سیریا، اردن، مصر، شام اور فلسطینیوں، انہوں نے مل کر رات کے اندھیرے میں اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن اس ایک کنٹری نے، چھوٹے سے کنٹری نے، ان 4 ملکوں کو، ان کی فوج کو نیست نابود کر دیا، اور شام کی گولائن ہائٹ پر قبضہ کر لیا، مصر کے سینائی پینسولا پر قبضہ کر لیا، اور ویسٹ بینک پر بھی اردن کے قبضہ کر لیا۔ ایک چھوٹا سا ملک، ایک چھوٹی سی تعداد میں لوگ، لیکن اس نے 3-4 بڑے مسلمان ملکوں کو، ان کی آرمیز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور الٹا ان کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہاں سے جو مسلمان ممالک تھے ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اب ہم اور فلسطینیوں کی مدد نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو 1978 میں پہلا جو دھوکہ ہوتا ہے فلسطینیوں کے ساتھ وہ کرتا ہے مصر کے جمال عبد الناصر، وہ معاہدہ کرتے ہیں
اسرائیل کے ساتھ اور اپنا جو علاقہ جو ان کا سینائی پینسولا تھا، صحرائے سینائی تھا، اس کا جو ایریا تھا اس کو واپس لینے کے لیے معاہدہ کرتے ہیں. تو اسرائیل کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے آئندہ، آپ ہمارا ایریا ہمیں واپس کر دیں، فلسطینی جانیں اور آپ جانیں. 1978 میں وہ علاقہ واپس لے لیتے ہیں اور پھر اسی وجہ سے ان کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے، جمال عبد الناصر کو. اس کے بعد سے پھر پروسیس مزید چلتے چلتے ایک PLO بنتی ہے 1964 میں، فلسطین لبرائزیشن آرگنائزیشن. اسی طرح ایک حماس بنتی ہے. اب یہ ایک ریزسٹنس کرتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اسرائیل ایک بہت بڑی پاور تھا، اس کے ساتھ امریکہ اور اس برطانیہ جیسے ممالک تھے، پوری دنیا سے جو یہودی موجود ہیں ان کی فنڈنگ تھی، اور پھر مسلمان حکمرانوں کا دھوکہ. تو فلسطینی دنیا میں اکیلے رہ گئے، اور چھوٹا سا ایریا جو ان کو پہلے ملا تھا اسرائیلیوں کو، اس پر قبضہ کرتے کرتے اب صرف جو فلسطینیوں کی حکومت رہ چکی ہے وہ رہ چکی ہے ایک چھوٹا سا ایریا ویسٹ بینک میں اور ایک چھوٹا سا ایریا غزہ میں. اور یہ بھی وہ ایریاز ہیں جن کے آس پاس مکمل کنٹرول، جو ان کے انٹری پوائنٹس ہیں ان پر تمام کنٹرول اسرائیل کا ہے. مطلب آپ نے انٹر ہونا ہے یا آپ نے لیو کرنا ہے تو آپ اسرائیل کی چیک پوسٹوں سے گزر کے آئیں گے. اب فاسٹ فارورڈ 1993 میں ایک معاہدہ ہوتا ہے اوسلو ایکارڈ امریکہ میں. اوسلو ایکارڈ میں جو فلسطینیوں کی لبرائزیشن آرگنائزیشن تھی PLO، اس کے جو یاسر عرفات تھے اور جو اسرائیل تھے ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے جو ایریاز ہیں غزہ ہے اور جو ویسٹ بینک ہے مغربی کنارہ، ایک لمیٹڈ سے ایریاز ہیں، ان پر آپ کی حکومت ہوگی، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، وہاں پر آپ کا فل کنٹرول ہوگا. لیکن پھر وہی بات، کیونکہ آس پاس فینسنگ ساری ان کی ہے، کوئی چیز انٹر نہیں ہو سکتی، کوئی چیز لیو نہیں کر سکتی، تو پھر وہ اس تمام آزادی کا فائدہ نہیں ہے. اب آتے ہیں مسلمانوں کے رویے کی. اب ریسنٹ سچویشن میں آپ کو بتا دوں کہ ریسنٹ سچویشن یہ ہے کہ اب مکمل طور پر آپ کہہ سکتے ہیں 90% یا 95% ایریاز پہ اسرائیل قابض ہو چکا ہے. جو ایریاز انہوں نے ویسٹ بینک میں دیے تھے، غزہ میں دیے تھے، وہاں پر بھی لگاتار وہ اپنی سیٹلمنٹس بنا رہا ہے، اور دنیا کا کوئی قانون اسے نہیں روک پا رہا، کوئی دنیا کی مسلمان پاور اسے نہیں روک پا رہی. ریسنٹلی آپ نے نیوز میں سنا ہوگا کہ بہت سے ممالک نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات نارملائز کرنا شروع کر دی. UAE، بحرین، مراکش، سوڈان، ان ممالک نے تو آلریڈی تعلقات بحال کر دی ہیں، اور بہت سے دوسرے ممالک بھی تیاری میں ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ امریکہ ہے. امریکہ ان تمام جتنے بھی ممالک کا میں نے نام لیا ان کو سیکیورٹی فراہم کرتا ہے، ان کا پیسہ ہے، لیکن یہ اتنے قابل نہیں ہے کہ اپنی حفاظت کر سکیں، کیونکہ بادشاہت سسٹم ہے اور یہ لوگوں کی پاور تو وہاں پر ہے نہیں، بادشاہت ہے. ڈرتے ہیں کہ اگر لوگ جاگ جائیں گے، لوگ اپنے حقوق مانگنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم حالات کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. تو وہ امریکہ کو پیسے دے رہے ہیں، امریکہ کی پراکسیز ہیں، امریکہ ان کو سیکیورٹی دے رہا ہے اور ان سے اپنی باتیں منوا رہا ہے. اب یہاں پر کچھ اور ممالک کا رول ہے. ایران سپورٹ کر رہا ہے ان کو، حماس کو، کیونکہ ایران میں ایک سعودی عرب کے اگینسٹ موومنٹ پائی جاتی ہے، تو وہ یہاں پر سپورٹ کرتا رہتا ہے، ان کو اسلحہ وغیرہ دیتا رہتا ہے. لیکن حال وہی ہے کہ جب اتنے زیادہ پاورفل مسلمان ممالک اس کے خلاف ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ بات لپ سروسنگ کی جاتی ہے، تو اس کے علاوہ کوئی ان کی خاص مدد نہیں کی جاتی. اور اب تو اسرائیل ٹیکنالوجی میں اور اسلحے میں اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے، کوئی بھی مسلمان ملک اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اس کے ساتھ لڑائی کر سکے. تو یہ تھا آج کا لیکچر، جس میں میں نے کوشش کی کہ جتنے بھی ہسٹری ہے اسرائیل کی اور جتنی بھی ہسٹری ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک چھوٹے سے اس سے لے کر اور کس طرح سے آج ایک بہت بڑی پاور بن چکے ہیں، تمام ایریاز پہ قابض ہو چکے ہیں. امید ہے میری یہ کوشش آپ کو پسند آئے گی. اسی طرح کے مختلف ٹاپکس جو آپ ہسٹری کے جاننا چاہتے ہوں، ان کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہوں، آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اس پر بھی پوری ایک ویڈیو بناؤں گا. شکریہ.